10 साल बाद जब सुल्तान की गाड़ी हवेली के गेट पर रुकी तो फिजा में एक खामोशी सी सनसनी फैल गई थी। गेट के दरवाजे खुले, ड्राइवर ने गाड़ी अंदर की और मुलाजिम दौड़ते हुए सामान उठाने आ गए। सफ़ेद सलवार कमीज और खाकी वास्केट में मलबूस, कदरे लंबे कद, गंदमी रंगत और सर्द आंखों वाला वो शख्स अब बच्चा नहीं रहा था जो कभी इस हवेली से रुखसत हुआ था। अब वो लंदन से पलट कर आया था और उसके आने की सबसे बड़ी वजह वो फैसला था जो उसके माँ बाप ने उसकी गैर मौजूदगी में किया था। रमशा से उसकी शादी का फैसला। रमशा सुल्तान के चाचू की बेटी थी और उसके चचा चची का इंतकाल हो चुका था, इसीलिए रमशा और उसकी छोटी बहन मनाहिल बचपन ही से उनके साथ रहते थे। रमशा को सुल्तान की माँ हमेशा से अपनी बहू बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने सुल्तान और रमशा की मंगनी करने का फैसला किया। दालान में कदम रखते ही सामने रमशा खड़ी थी, सुनहरे कामदार लिबास में, आंखों में खफीफ सी चमक और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। सुल्तान ने उसे एक नज़र देखा और फिर निगाह जैसे किसी धुन में खो गई। बिल्कुल पीछे सतून के साए में एक चुपचाप वजूद खड़ा था, सफ़ेद दुपट्टा, सादा सा कुर्ता और नज़रें झुकी हुई। वो रमशा की छोटी बहन मनाहिल थी। शाम को रस्म मंगनी थी, हवेली रोशनियों से जगमगा रही थी। बरामदे में मेहमानों की आमद जारी थी। सुल्तान वहीं बैठा था जब रमशा उसके करीब आई और रस्म के लिए हाथ बढ़ाया। अंगूठी पहनते हुए सुल्तान की नज़र फिर से हॉल में किसी को तलाशने लगी। मनाहिल सीढ़ियों के किनारे पर खड़ी थी, सर झुकाए, नजरें ज़मीन पर। सुल्तान के चेहरे पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी। वो उठकर रमशा के साथ थोड़ा वक्त गुजारने लगा, मगर निगाहें बार बार पलटकर सीढ़ियों की तरफ ही जाती रहीं। रात को जब मेहमान चले गए और सब थककर सोने चले गए, हवेली के लंबे से बरामदे में सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो रुककर एक कमरे के सामने आया, दरवाजे पर हाथ रखा। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। हाथ आहिस्ता से दरवाजे पर टिका और फिर सरक गया। अंदर मनाहिल ने पर्दे के पीछे से दरवाजे की आहट सुनी, सांस रोक लिया और दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। सुल्तान ने दरवाजे को छुआ और फिर आहिस्ता से पीछे हट गया। उसने एक लम्हे को रुककर कहा, तुम रमशा की बहन हो? या दिल की बेचैनी? फिर वो पलटकर चल दिया। अगली सुबह नाश्ता कमरे में दिया जा रहा था। सुल्तान मेज़ पर आए तो मनाहिल वहाँ मौजूद नहीं थी। रमशा ने बताया कि वो अब तक सो रही है। सुल्तान ने कुछ नहीं कहा, मगर नाश्ता मुकम्मल किए बगैर ही उठ गया। दिन भर वो घर के कामों में मसरूफ़ रहा, मगर मनाहिल को नज़र भर कर देखने का मौका तलाश करता रहा। शाम को जब सब बैठे थे, सुल्तान ने जानबूझकर बातचीत में मनाहिल का जिक्र निकाला। छोटी वाली बेटी बहुत खामोश है, क्या नाम है इसका? रमशा ने मुस्कुराकर कहा, मनाहिल। बहुत हसास है, शर्मीली भी। उस रात सुल्तान ने अपनी वालदा से अलहदा बात की। अगर रमशा से रिश्ता हो गया है तो क्या मनाहिल को बाहर पढ़ाने का इरादा है? वालदा ने हैरत से पूछा, नहीं, अभी नहीं। लेकिन ये तुम क्यों पूछ रहे हो? सुल्तान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात टाल दी। इधर मनाहिल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जान चुकी थी कि सुल्तान की नज़रें अब उसे घूरती हैं, रुकती नहीं। वो हर मुलाकात में नज़रें चुरा लेती, मगर सुल्तान हर बार कुछ ऐसा कह देता जो उसकी रूह में इर्तियाश पैदा कर जाता। रात गए सुल्तान एक बार फिर उसके कमरे के सामने रुक गया। इस बार उसने दरवाजे को जोर से नहीं छुआ, बस आहिस्तेगी से उंगली की पोर से लकड़ी की गर्मी महसूस की। अंदर मनाहिल ने फिर सांस रोक लिया, आंखें मूंद ली और दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे के इस पार एक लम्हा रुका, फिर जैसे आहट खत्म हो गई। उस लम्हे कहानी का जाविया बदल चुका था। सुल्तान की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल कहीं और जा चुका था, एक ऐसी लड़की के पास जिसने उससे कभी बात भी नहीं की थी। रात की खामोशी में हवेली के दरो दीवार एक नए राज को जज्ब कर चुके थे और मनाहिल की सादगी अब सुल्तान की कमजोरी बन चुकी थी। हवेली दुल्हन बनी हुई थी, हर तरफ रोशनी, गहमा गहमी और हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। सुल्तान की बहन की शादी थी और सुल्तान खानदान में फिर के लोग जमा थे। लड़कियां झूमर बांध रही थी, बरामदे में गाने की आवाज़ें आ रही थी और मेहमानों का तांता बंधा हुआ था। रमशा दिन भर तैयारियां करवा रही थी, मगर रात होते ही कहीं गायब हो गई। मनाहिल उसे ढूंढते ढूंढते सब जगह देख चुकी थी। आखिर वो सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर आ गई। हवेली की छत सुनसान थी, मगर दूर से शादी की हल्की सी आवाज़ें आ रही थी। हवा थमी हुई थी और चांदनी ठंडी लग रही थी। जैसे ही वो छत के आखिरी कोने की तरफ बढ़ी, अचानक उसके कदम रुक गए। वो मंजर सामने था।
سلطان اور رمشا منڈیر کے پاس کھڑے تھے۔ رمشا پیچھے کی طرف جھکی ہوئی تھی اور سلطان اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں خوف تھا، آواز کپ کپ آ رہی تھی، سلطان چھوڑو پلیز۔ سلطان کی آنکھیں سرد تھیں، وہ بولا نہیں، بس رمشا کی طرف جھکا جیسے کچھ کہہ رہا ہو، پھر اچانک ایک لمحے کو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ رمشا کا جسم پیچھے کی جانب جھکا اور چھت سے نیچے جا گرا۔ مناہل کی چیخ نکل گئی، وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، اس کا جسم کانپنے لگا۔ رمشا کے جسم کے گرنے کی آواز نیچے صحن میں گونجی۔ مناہل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ چند لمحے بعد سلطان چھت سے نیچے اترا، ذہن میں شور مچ چکا تھا، لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ رمشا خون میں لت پت زمین پر پڑی تھی، اس کے سر پر گہری چوٹ تھی۔ خاندان کی عورتیں رونے لگیں، کسی نے ایمبولینس بلائی، کسی نے دعا شروع کی۔ سلطان سب کے درمیان خاموش کھڑا تھا، جیسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا ہو کہ ہوا کیا ہے۔ مناہل کو جب ہوش آیا تو وہ بستر پر تھی، اس کی تائی اور ایک خالہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سلطان بھی کمرے میں داخل ہوا۔ مناہل نے اسے دیکھا تو بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی، اس نے نظریں چرائیں، سانس تیز ہو گئی مگر زبان نہ کھل سکی۔ ماں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، بیٹا کچھ مت سوچو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر مناہل کا دل جانتا تھا کہ سب کچھ بکھر چکا ہے۔ ادھر اسپتال میں رمشا کوما میں جا چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ سر پر چوٹ شدید ہے، زندگی کی امید کم ہے، مگر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ گھر والوں پر سختہ طاری تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رمشا چھت پر سے کیسے گری۔ سلطان نے سامنے یہ سب کچھ کہا اور رمشا چھت پر خود چلی گئی، شاید پاؤں پھسل گیا ہو، لیکن کوئی مکمل تسلی سے اس کی بات کو نہ مان سکا۔ سب کے دل میں کہیں نہ کہیں شکوک جاگ رہے تھے۔ اگلے دن مناہل نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ سلطان اس کے کمرے کے باہر آیا مگر اندر داخل نہیں ہوا، بس دروازے سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن یاد رکھنا جو زبان بند رکھتا ہے وہی زندہ رہتا ہے۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے لیکن وہ کچھ بول نہ سکی، اس کا دل چیخ رہا تھا مگر زبان پر قفل پڑ چکے تھے۔ شام کو جب سب لوگ اسپتال گئے، مناہل گھر میں اکیلی تھی۔ وہ رمشا کا دوپٹہ لے کر کمرے میں بیٹھی رہی اور ایک ایک منظر یاد کرتی رہی، چھت، سلطان، رمشا کا خوفزدہ چہرہ اور وہ آخری لمحہ جب سلطان نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اسی رات سلطان اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس نے ایک سگریٹ جلائی، کھڑکی سے باہر دیکھا اور خود سے کہا، یہ سب حادثہ تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، یا شاید کیا۔ ہسپتال کی روشنی میں خاموشی کا ایک بوجھ تھا۔ رمشا ICU میں بے حس و حرکت پڑی تھی، مشینوں کی آوازیں ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ رمشا کوما میں جا چکی ہے اور سر پر گہری چوٹ کے باعث دماغی نظام نے رد عمل دینا بھی بند کر دیا ہے۔ فیملی کے چہرے بجھ چکے تھے، کوئی کچھ بولتا تھا، صرف آنکھوں میں سوال تھے۔ مناہل دوسرے دن اسپتال آئی، اس کے چہرے پر زردی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ تائی کے ساتھ خاموشی سے وارڈ کے باہر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد سلطان بھی وہاں آ گیا، اس کے قدموں کی آہٹ سن کر مناہل کا جسم ساکت ہو گیا۔ اسے دیکھے بغیر بھی محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ سلطان نے خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، پھر آہستہ سے جھک کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مناہل نے ہلکا سا چونک کر سامنے نظریں جھکائیں، لب کپ کپائے، لیکن زبان سے کچھ نہ نکلا۔ کچھ مت کہو، سلطان نے آہستہ سے کہا، بس مجھے دیکھتی رہو۔ اس کی انگلیاں ابھی بھی مناہل کے کاندھے پر تھیں، دباؤ نرم مگر گرفت واضح تھی۔ مناہل نے نظر نہیں اٹھائی، صرف جسم میں کپ کپاہٹ دوڑ گئی۔ چند لمحے بعد سلطان نے ہاتھ ہٹا لیا اور وارڈ کی طرف چل دیا۔ اسپتال کے اندر رمشا بے ہوش تھی۔ مناہل جب اس کے پاس گئی تو بیڈ کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ باجی، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آپ جاگ جائیں، میں بہت اکیلی ہوں۔ اس رات مناہل حویلی واپس آئی، کمرے میں جا کر چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اندھیرے میں سلطان کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا، چھت کا منظر، رمشا کا ہاتھ چھوڑنا اور سلطان کا خالی چہرہ، اور پھر نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور وہ خواب میں چلی گئی۔ خواب میں وہ خود کو حویلی کی راہداریوں میں چلتا ہوا دیکھ رہی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، پھر ایک دروازہ کھلتا ہے اور سلطان نمودار ہوتا ہے، سفید کرتا، سیاہ آنکھیں اور خاموش چال، اس کے قریب آتا ہے۔ مناہل پیچھے ہٹتی ہے مگر سلطان آہستہ سے جھک کر اس کے کان کے قریب آ کر کہتا ہے، تم نے سچ چھپایا ہے، اب تم میری ہو چکی ہو۔ مناہل کی آنکھ کھل جاتی ہے، دل تیزی سے دھڑکنے لگ جاتا ہے، پیشانی پر پسینہ، اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔
اور سانسوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر سب خاموش بیٹھے تھے۔ سلطان بھی آیا مگر کسی سے بات نہیں کی، بس چپ چاپ کرسی پر بیٹھا، ناشتہ کیا اور اٹھ گیا۔ جاتے جاتے مناہل کی طرف ایک نظر ڈالی اور آنکھوں میں ایک ایسا اشارہ تھا جو باقی سب نہ سمجھ سکے۔ دن بھر مناہل کسی سے بات نہ کر سکی۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ بتائے گی تو طوفان آ جائے گا، مگر خاموشی بھی اندر ہی اندر اسے توڑ رہی تھی۔ سلطان ہر جگہ موجود تھا، کبھی کوریڈور میں، کبھی لان میں اور کبھی سیڑھیوں کے کنارے۔ اس کی نظریں پیچھا کرتی تھی اور مناہل کا دل اب ہر آہٹ پر چونکنے لگا تھا۔ ایک دن وہ کتاب لیے لائبریری میں بیٹھی تھی۔ سلطان آیا اور بنا کچھ کہے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کتاب بند کر دی۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سلطان نے نرمی سے پوچھا۔ مناہل نے سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا۔ سلطان مسکرایا۔ اچھا ہے، کبھی کبھار خاموشی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور مناہل نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلی صبح وہ رمشا کے پاس اسپتال گئی۔ ماں ساتھ تھی۔ رمشا کی حالت جو کی تو تھی، یہ بہتری نہ خرابی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگلے کچھ دن بہت اہم ہے۔ مناہل نے رمشا کا ماتھا چوم کر آنکھیں بند کی اور دل میں دعا کی۔ واپسی پر گاڑی میں سلطان بیٹھا تھا۔ تائی نے کہا، سلطان تم ان لوگوں کو لے جاؤ، میں بعد میں آؤں گی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ سلطان ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مناہل شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ ایک موڑ پر سلطان نے گاڑی روکی اور کہا، کبھی کبھار سچ کہنے سے کچھ نہیں بدلتا، سب کچھ صرف بکھر جاتا ہے۔ مناہل نے نظریں ہٹائے بغیر آہستہ سے کہا، اور خاموشی؟ سلطان نے گہری سانس لی۔ خاموشی سب کچھ اپنے اندر دفن کر لیتی ہے لیکن زندہ رہنے دیتی ہے۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ مناہل نے شیشہ دیکھا۔ اس میں اپنی صورت کے ساتھ سلطان کی آنکھیں چھلک رہی تھیں اور ان آنکھوں میں نہ پچھتاوا تھا نہ خوف، بس ایک خاموش گہرائی کا دعویٰ چھپا ہوا تھا۔ رمشا کی حالت بدستور نازک تھی۔ اسپتال کے چکر وہ لوگ روز کا معمول بن گیا تھا۔ سلطان سب کو چپ چاپ برداشت کر رہا تھا مگر اس کی نظروں کا مرکز اب بدل چکا تھا۔ وہ مناہل کے آس پاس رہنے لگا تھا، اس کی معاملات کا مشاہدہ کرنے لگا۔ کبھی چپکے سے لان میں اس پر نظر رکھتا اور کبھی گھر کی لائبریری میں اس کا تعاقب کرتا۔ مناہل اس کا یہ رویہ سمجھنے سے قاصر تھی مگر دل کی بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس روز جب مناہل کالج سے نکلی تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ چھتری نہ ہونے کی وجہ سے وہ گیٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ بار بار موبائل دیکھتی رہی اور چند لمحوں بعد ایک سیاہ کار اس کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور سلطان باہر نکلا۔ مناہل کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ سلطان نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑیے، میں خود چلی جاؤں گی، مناہل نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم میری ذمہ داری ہو۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر پوری طرح سے قابض۔ وہ مناہل کو زبردستی نہیں لے جا رہا تھا مگر اس کے انداز میں ایسا دباؤ تھا کہ مناہل مزاحمت نہ کر سکی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سلطان نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر خاموشی سے گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مناہل بولی، آپ نے میری بہن کو دھکا دیا تھا، میں نے دیکھا تھا۔ سلطان کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر ساکت ہو گیا۔ گاڑی چند لمحے کے لیے آہستہ سے پھر رفتار بحال ہو گئی۔ اس میں کوئی جواب نہیں تھا، بس سانس اندر لے کر باہر نکالی اور آنکھیں سڑک پر تھیں۔ رات گئے سلطان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ بارش اب بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ اس نے میز سے مناہل کی ایک تصویر اٹھائی جو کسی تقریب میں لی گئی تھی۔ وہ تصویر دیر تک دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کاش تم سچ نہ دیکھتی یا سچ کو سچ نہ سمجھتی۔ وہ تصور کو سامنے رکھتے ہوئے بولتا جا رہا تھا، تم بہت خوبصورت ہو مگر تمہاری خاموشی نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ تمہیں دیکھ کر سکون آتا ہے لیکن تمہارے سوال مجھے جلا دیتے ہیں۔ اگلے دن حویلی میں ماحول قدرے معمول پر تھا۔ مناہل حسب معمول کتابوں میں مصروف تھی۔ سلطان نے اسے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ کسی نہ کسی بہانے سے وہ مناہل کے آس پاس منڈلاتا نظر آ رہا تھا۔ شام کو سلطان نے مناہل کے کمرے کے باہر سے آواز دی، کیا تم باہر آ سکتی ہو؟ مناہل نے دروازے کے پیچھے سے سن تو لیا تھا مگر جواب نہیں دیا تھا۔ سلطان تھوڑی دیر رکا اور پھر آہستہ سے بولا، مجھے تم سے کوئی وضاحت نہیں دینی لیکن تم سے دور بھی نہیں رہ سکتا۔ اس کے قدموں کی چاپ مدھم ہوئی اور وہ واپس چلا گیا۔ رات کو مناہل نے سلطان کو کھڑکی سے لان میں ٹہلتے دیکھا۔ وہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑے چپ چاپ قدموں کی چاپ سنے
گھاس کو رونتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی چال میں بے چینی تھی، خوف تھا جیسے کچھ اسے ستا رہا ہو۔ مناہل نے پردہ گرایا اور بستر پر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد سلطان دوبارہ اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے وہی تصویر دوبارہ اٹھائی اور کرسی پر بیٹھ کر اس سے بات کرنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں مجرم ہوں؟ شاید میں ہوں، یا شاید تم جاننا ہی نہیں چاہتی کہ سچ کیا ہے، لیکن تم جانتی ہو میں تمہیں چاہتا ہوں۔ جتنا تم مجھ سے ڈرتی ہو اتنا ہی میں تمہیں پانے کے لیے بے چین ہوں۔ وہ تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ حویلی کی رات پرسکون تھی، مگر ایک ایسی خاموشی میں لپٹی ہوئی جو آنے والے طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ سلطان کا خاموش تعقب اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، اور مناہل کے اندر خوف کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بے ربط کشش جنم لے رہی تھی جسے وہ نہ قبول کر پا رہی تھی اور نہ ہی انکار کر سکتی تھی۔ سلطان نے اگلی صبح ناشتے کی میز پر خاموشی سے اعلان کیا، ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا کہ رمشا کی حالت بہتر نہیں ہو رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری منگنی مناہل سے کر دیں۔ ماں نے حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ باپ نے سوالیہ نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا، مگر خاموش رہا۔ مثال نے جو باورچی خانے کی دہلیز پر کھڑی ہوئی تھی یہ سب سن کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا اور سانسیں تیز تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دوپہر تک کسی نے اسے کچھ نہیں کہا۔ شام کو تائی آئی اور اسے بتایا کہ اس کا رشتہ سلطان سے طے ہو چکا ہے۔ میں نہیں کروں گی شادی، کسی سے بھی نہیں، مناہل کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماں نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ گھر کے بڑوں نے یہ طے کیا تھا اور اب کسی انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ رات کو حویلی پر خاموشی طاری تھی۔ سلطان کے کمرے کی روشنی ابھی تک جل رہی تھی۔ مناہل نے دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا، دروازے تک پہنچی اور رک گئی۔ سانس روک کر دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور سلطان سامنے سے اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تم؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مناہل نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دروازہ بند کر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کہو۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مناہل نے سیدھا ہی کہہ دیا۔ سلطان خاموش رہا۔ چند لمحے بعد وہ اٹھا، آہستہ سے مناہل کی طرف بڑھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی مگر سلطان رک گیا۔ کیوں؟ سلطان نے سوال کیا۔ میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں۔ سلطان کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ وہ 1 قدم اور آگے آیا اور آہستگی سے بولا، شادی کے بعد بڑی ہو جاؤ گی۔ مناہل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے لب بھینچے، پھر آہستہ سے بولی، اگر آپ نے انکار نہ کیا تو میں سب کو سچ بتا دوں گی، سب کہ آپ نے ہی رمشا کو دھکا دیا تھا۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ قریب آیا اور سخت لہجے میں بولا، چلو آؤ میرے سامنے، ابھی بتاؤ سچ سب کو۔ اس کا انداز سرد تھا، آنکھوں میں دھمکی تھی۔ مناہل کانپ گئی تھی مگر پیچھے نہ ہٹی۔ سلطان نے آہستہ سے کہا، ڈر تمہیں کمزور نہیں خاص بناتا ہے۔ تم جو کہو گی وہی سنا جائے گا، مگر سوچ لو جو تم نے دیکھا ہے وہ سچ تھا یا تمہاری آنکھوں کا دھوکہ۔ مناہل خاموش رہی۔ سلطان اس کے بالکل قریب تھا، اتنا کہ اس کی سانسوں کی گرمی مناہل کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سچ دیکھا ہے، مناہل نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ سلطان نے ایک دم سے پیچھے ہٹنے کے بجائے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور آہستہ سے سر جھکا لیا۔ تو پھر اپنے دل سے بھی پوچھ لو، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو یا کچھ اور؟ مناہل کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پلٹنے لگی مگر سلطان کی طرف رخ کر کے بولی، آپ خود کو بچانا چاہتے ہیں اس لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں صرف اس لیے۔ اسی لمحے مناہل کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس نے قدم آگے بڑھا کر سلطان کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ میں تو صرف پڑھنا چاہتی ہوں، ایک عام زندگی۔ آپ نے میری بہن کو مجھ سے چھینا، آپ خود کو مجھ پر تھوپ رہے ہیں، آخر کیوں؟ سلطان نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، دھیرے سے کالر چھڑایا اور کہا، تم میری ہو چکی ہو، تمہیں قبول کرنا پڑے گا اور میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ مناہل پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں طوفان لیے وہ دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی۔ سلطان کچھ لمحے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، پھر کھڑکی کے پاس گیا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر بولا، میں نے جو کہا وہی ہوگا، تم چاہو یا نہ چاہو تم میری ہوگی۔ مناہل کمرے میں بیٹھی آہی سے دروازہ بند کیا اور بستر پر گر گئی۔ آنکھیں بند کی تو سلطان کی آنکھ یاد آئی، اس کی آواز اور وہ جملہ، ڈر تمہیں خاص بناتا ہے۔ یہ جملہ اس کے ذہن میں گونجتا رہا
جیسے تقدیر خود سے دہرا رہی ہو۔ حویلی کی دیواروں پر نئی روشنیاں تھیں، پرانی تصویریں ہٹائی گئی تھیں اور مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ کسی کو مکمل اندازہ نہیں تھا کہ رمشا کے ہوتے ہوئے یہ نکاح کیوں ہو رہا ہے، مگر سب نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سلطان کے باپ نے مختصر سے الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ رمشا کی حالت واضح تھی اور خاندان کی عزت اور رواج کے لیے ہم نے سلطان مناہل کا نکاح طے کر دیا تھا۔ مناہل کو بتایا گیا تھا، وہ تو صدمے میں چلی گئی تھی۔ اس نے بار بار انکار کیا، تائی کے سامنے گڑ گڑائی، مگر کسی نے کچھ نہیں سنا۔ اگلی صبح نکاح تھا اور نکاح والے دن وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دوپٹہ چہرے پر جھکا ہوا تھا، ہاتھ کانپتے ہوئے مولوی کی آواز گونجی، قبول ہے۔ اس کے لب خشک ہو چکے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن سب کے سامنے اس نے سر ہلایا، بے بسی سے، مجبوری سے۔ نکاح مکمل ہوا، مہمانوں نے مبارکباد دی، مگر مناہل کا چہرہ سپاٹ رہا۔ سلطان خاموشی سے دور بیٹھا رہا، نظریں بار بار اس کی طرف جاتی۔ رسمیں مکمل ہوئی، سب رخصت ہو گئے۔ رات کو سلطان حویلی کے برآمدے میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جب سب سو گئے وہ اپنے کمرے میں آیا، جہاں مناہل نئی نویلی دلہن کے روپ میں بیٹھی رو رہی تھی۔ سلطان اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور آہستہ سے بولا، آج تم میری ہو مگر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مناہل نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا، خاموشی سے دوپٹے کا پلو چہرے پر کھینچ لیا۔ سلطان نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر بستر کے کنارے بیٹھ کر نرم لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تم نے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم خود کو میرے حوالے کرو گی، تب تمہیں زبردستی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مناہل نے پلکوں کے نیچے سے اسے ایسا دیکھا، پھر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ میری آنکھوں میں سچ ہے جو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ سلطان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، وہ اٹھا اور کہنے لگا، کبھی کبھی سچ کی جگہ خاموشی بہتر ہے مناہل۔ تمہاری خاموشی نے مجھے بہت کچھ دے دیا اور تمہاری سچائی نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن مناہل بغیر کسی کو کچھ بتائے اسپتال چلی گئی۔ رمشا بھی اب کوما میں نہیں تھی۔ سفید چادر میں لپٹی مشینوں سے جڑی ایک زندہ لاش جیسے مناہل اس کے قریب گئی، بیٹھ کر ہاتھ تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر روتی، باجی وہ مجھے بھی لے گیا جسے آپ کو لے گیا تھا، اس نے آپ کو چھینا، اب پتہ نہیں میں آپ کی جیسی بن جاؤں گی یا ختم ہو جاؤں گی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھیں رمشا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک رمشا کی آنکھوں کی پتلیاں ہلکی سی حرکت کرنے لگیں۔ مناہل کی سسکیاں تھم گئی اور وہ چونک کر کھڑی ہوئی، رمشا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ باجی، رمشا کے ہاتھ کی انگلی معمولی سی جنبش کر رہی تھی۔ مناہل دوڑ کر نرس کو بلانے گئی، پھر ڈاکٹر بھی آیا۔ سب نے رمشا کی حالت کا معائنہ کیا، رسپانس آ رہا ہے، یہ اچھی علامت ہے، ڈاکٹر نے اطمینان سے کہا۔ مناہل حیرت سے رمشا کو دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں ایک لمحے کو امید جاگی، مگر ساتھ ہی خوف بھی لوٹ آیا۔ شام کو وہ حویلی واپس آئی، سلطان لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مناہل کو دیکھا جو سیدھے اندر چلی گئی بغیر کچھ کہے۔ کمرے میں آ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، ہاتھوں پر ہلکی سی مہندی، آنکھوں میں تھکاوٹ۔ اس نے دوپٹہ اتارا اور خود سے کہا، یہ نکاح میرے لیے ایک قید ہے جس سے یہ بھاگ نہیں سکتی اور نہ ہی رہ سکتی ہوں۔ ایک رات تو سلطان کے ساتھ ایک کمرے میں ضرور تھی، لیکن دونوں کے درمیان میں صرف خاموشی کی دیوار تھی۔ سلطان نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا اور مناہل نے بھی رخ موڑ لیا تھا۔ رمشا کی حالت میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنا شروع کر دی تھیں، جسم میں ہلکی سی حرکت آ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ اگر یہی رفتار رہی تو وہ چند ہفتوں میں مکمل ہوش میں آ سکتی ہے۔ حویلی میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا تھا، مگر سلطان کا چہرہ سخت ہو رہا تھا۔ اس نے ماں باپ سے کہا کہ اب رخصتی میں دیر نہ کریں، نکاح ہو چکا ہے، اب مناہل کو میرے ساتھ جانا چاہیے۔ تائی نے مناہل سے بات کی تو اس نے رخصتی ٹالنے کی کوشش کی۔ تائی، میں یونیورسٹی مکمل کرنا چاہتی ہوں، امتحانات سر پر ہیں، اگر رخصتی کے بعد چلی گئی تو تعلیم رہ جائے گی۔ تائی نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے شوہر سے بات کی۔ انہوں نے کہا، سلطان سے بات کرو، اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ سلطان نے یہ سنا تو کمرے میں آیا، مناہل کی کتابوں میں جھکی ہوئی تھی، اس کے قریب کھڑا ہوا۔ پڑھائی بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اب اور انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ مناہل نے کتاب بند کی اور آہستہ سے کہا، آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، تو پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلطان نے میز پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھک کر کہا، تم میرے نکاح میں ہو مناہل، تمہاری جگہ میرے ساتھ ہے،
نہ کہ ان لفظوں سے جو تم کتابوں میں تلاش کرتی ہو۔ وہ چپ رہی لیکن آنکھوں میں ضد کا عکس تھا۔ اس شام آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، حویلی میں گہری خاموشی طاری تھی۔ کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ سب کمرے میں تھے مگر مناہل چھت پر گئی۔ تنہا وہ بارش میں کھڑی ہو گئی، بال بھیگ رہے تھے، لباس تن پر چپک گیا تھا اور وہ ساکت کھڑی تھی، کھلے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان اوپر آیا، بارش میں بھیگتا ہوا اس تک پہنچا۔ جیسے ہی اس نے مناہل کو دیکھا اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے قریب آیا اور پیچھے سے آ کر اس کے بازو میں اسے جکڑ لیا۔ مناہل چونکی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ برابر بارش کی بوندیں دونوں کے چہروں پر گر رہی تھی۔ سلطان نے اس کی گردن کے قریب منہ لا کر آہستہ سے کہا، تم اگر میری نہ ہو سکی تو یہ دنیا میں تمہیں مجھ سے۔ مناہل کا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو جھٹک کر سلطان کو الگ کیا مگر وہ کچھ کہے بغیر ہی اسے دیکھتا رہا۔ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگ گئی تھی، بھیگے لباس میں کانپتے قدموں سے۔ رات کو آئینے کے سامنے کھڑی تھی، بال بھی ابھی تک بھیگے ہوئے تھے اور لباس وہ بدل چکی تھی مگر آنکھیں سلطان کی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی رہی اور آہستہ سے بولی، کیوں اس کا میرے بدن کو چھونے سے میرا دل دھڑکنے لگتا ہے؟ میں تو اس سے نفرت کرتی ہوں۔ سلطان اپنے کمرے میں آیا، قمیض گیلی تھی مگر وہ صوفے پر بیٹھا رہا۔ بارش کی آواز اب بھی کھڑکی سے پار سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مناہل کا دوپٹہ تھا جو چھت پر گر گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا، انگلیوں سے ٹٹولتا رہا۔ نیچے کچن میں تائی چائے بنا رہی تھی، خادمہ آئی ہوئی تھی۔ صاحبزادی بارش میں چھت پر کھڑی تھی، اب کمرے میں بند ہے۔ تائی نے کچھ جواب نہیں دیا، صرف چائے کے کپ میں چینی ڈالتی رہی۔ دوسری طرف مناہل بستر پر لیٹ گئی اور اس نے لائٹ بند کی، آنکھیں موند لی۔ ذہن میں بار بار وہ لمحہ گونج رہا تھا جب سلطان نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے اور بارش کی بوندیں دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میں کبھی اس کے قریب نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ مگر دل کی دھڑکنوں کے خلاف فیصلہ کرنے سے قاصر رہا اور سلطان وہ اپنی قید کو مزید سخت کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ رخصتی اس خاموشی کے ساتھ ہوئی کہ جیسے سب کچھ پہلے سے طے تھا اور کسی کے اختیار میں کچھ نہیں رہا۔ کمرہ گلابوں کی خوشبو سے بھرا پڑا تھا۔ دلہن فرش پر بیٹھی آنکھیں جھکائے خاموش رو رہی تھی۔ ہاتھوں کی مہندی ابھی تک تر تھی مگر اندر سب کچھ خشک ہو چکا تھا۔ سلطان آہستہ سے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور کچھ لمحے دروازے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھتا رہا۔ مناہل نے آہٹ سنی، پھر آہستہ سے دوپٹے کے نچلے حصے کو چکر دے رہی تھی اور وہ کچھ لمحے دروازے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ مناہل نے آہٹ سنی، پھر آہستہ سے دوپٹے کے نیچے سے ایک چوری سی نظر نکالی اور ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ سلطان نے اس کے قریب آیا، زمین پر بیٹھا اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا مناہل نے چھری اس کے سامنے کی۔ اگر آپ نے زبردستی کی تو میں خود کو ہی ختم کر لوں گی۔ سلطان کے چہرے پر ٹھہراؤ آیا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لی اور آہستہ سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں نہیں چھوؤں گا۔ وہ کچھ لمحے وہیں پر بیٹھا رہا، پھر بولا، تمہیں چھوئے بغیر یہ رات ایک سزا ہے مگر میں یہ سزا قبول کرتا ہوں۔ مناہل نے آہستہ سے چھری نیچے کی اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ سلطان نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، آہستہ سے انگلیوں کو چھوا۔ وہ چونک کر مگر پیچھے نہ ہٹی۔ سلطان نے صرف اتنا کہا، تم بہت نازک ہو، تمہیں تو صرف چاہا جا سکتا ہے، چھوا نہیں۔ اٹھ کر بیڈ پر چلا گیا، کشن پیچھے رکھ کر ٹیک لگا لی اور آنکھوں سے کوسوں دور تھی اب وہ اس کی۔ مناہل تھوڑی دیر بعد بستر پر لیٹی، دوپٹہ اوڑھ کر منہ موڑ لیا۔ آنکھیں نم تھیں مگر آواز اب نہیں نکل رہی تھی۔ رات تھمی رہی، دونوں کے درمیان خاموشی، فاصلے اور دبے ہوئے جذبات۔ باہر بارش ختم ہو چکی تھی مگر اندر جذباتوں کا طوفان نہیں رکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مناہل کی سانسیں ہموار ہو گئیں اور وہ گہری نیند میں چلی گئی، سلطان آہستہ سے اٹھا، اس کے قریب آیا، زمین پر بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سلطان نے دھیرے سے انگلیاں سرکائی۔ کتنی ظالم ہو تم، اس نے آہستگی سے کہا، میری دلہن ہو کر بھی میری نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی اور آنکھوں میں وہ خواہش رک گئی تھی۔ رات ڈھلنے لگی، اذان کی آواز دور سے آ رہی تھی۔ سلطان نے کھڑکی کھولی اور باہر اندھیرے میں ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا، پھر واپس پلٹا، بستر کے دوسرے کنارے پر لیٹ گیا۔ مناہل نے نیند میں کروٹ لی، سلطان کی طرف رخ کیا مگر آنکھیں بند ہی رکھی اور تکیے کے دونوں طرف دو ایسے لوگ تھے جنہیں زندگی نے زبردستی باندھ تو دیا تھا مگر دل اب بھی آزاد ہونے کی ضد پر قائم تھا۔
صبح جب مناہل کی آنکھ کھلی تو سلطان سامنے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا بولا، میں ناشتے کے بعد شہر جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے، تب تک تمہیں خود کو سمجھنے کا وقت مل جائے گا۔ مناہل نے صرف سر ہلایا۔ سلطان کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مناہل نے چھری دوبارہ نکالی اور اسے گود میں رکھ کر کچھ دیر تک دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے کہا، میں اسے مارنا نہیں چاہتی، مگر خود کو کیوں ہر لمحہ مارتی جا رہی ہوں۔ کمرے میں چپ طاری ہو گئی، مگر یہ چپ اب ایک قید بن چکی تھی، غربت کا قید خانہ۔ رمشا کئی دنوں سے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، جسم میں حرکت تھی مگر آنکھیں بند، ذہن غائب۔ ڈاکٹرز نے امید دلائی مگر کسی کو یقین نہیں ہے کہ وہ واپس مکمل ہوش میں آ سکے گی۔ اس روز صبح جب نرس وارڈ میں گئی تو رمشا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ سانسیں قدرے تیز تھی۔ ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا۔ معائنے کے بعد اس نے بتایا کہ مریض ہوش میں آ گئی ہے، تھوڑی کمزوری ہے مگر اب خطرہ ٹل سکتا ہے۔ خبر حویلی پہنچی تو سب حیران رہ گئے۔ تائی نے شکرانے کی نیت مانی ہوئی تھی۔ تایا نے دعا مانگی۔ مناہل جو حویلی کے پچھلے حصے میں تنہا بیٹھی تھی جیسے سکتے میں آ گئی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ چپ چاپ تیار ہوئی اور سلطان کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ مناہل آہستہ سے اندر گئی، رمشا کے قریب جا کر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ تھاما اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم کیوں نہیں بتاتی، کیوں چھپاتی ہو؟ کیا مجھے اس دوزخ میں اکیلا چھوڑ دو گی؟ رمشا نے آنکھیں جھپکائیں اور آہستہ سے مناہل کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے ہلے۔ چھت پر بھی خود گئی تھی، سلطان کو خود بلایا تھا۔ مناہل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں رشتہ نہیں چاہتی، میں اپنے خالہ زاد کو پسند کرتی ہوں۔ وہ خاموش کھڑا رہا اور میں باتوں ہی باتوں میں منڈیر کے قریب جا چکی تھی۔ اچانک پاؤں پھسلا، وہ مجھے بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر میں گر گئی۔ مناہل ساکت بیٹھی رہی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ زبان پر کوئی لفظ نہیں آ سکا اور آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، صرف خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ لمحوں میں سلطان اور اس کی ماں اندر آئے۔ اس کی نظر مناہل پر پڑی جو چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ سلطان نے ماں سے اجازت لی کہ میں مناہل کو واپس لے جانا چاہتا ہوں، وہ بہت تھک گئی تھی۔ گاڑی میں دونوں خاموش تھے، راستے کی سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں، موسم بوجھل تھا۔ چند لمحوں بعد سلطان نے ڈرائیونگ کے دوران ایک ہاتھ آگے بڑھا کر مناہل کا ہاتھ تھاما۔ وہ چونکی مگر ہاتھ نہیں ہٹایا۔ سلطان نے نرم لہجے میں کہا، میری سزا بھی تم ہو اور میری پناہ بھی۔ مناہل نے نظریں کھڑکی کے پار دیکھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھی مگر چہرے پر ضد نہیں تھی، وہ خاموش رہی۔ ہاتھ سلطان کے ہاتھ میں رہا، مضبوطی سے بندھا ہوا۔ جب گاڑی حویلی کے سامنے پہنچی تو مناہل چپ چاپ نیچے اتری اور سیدھی جا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سلطان باہر لان میں دیر تک کھڑا رہا اور آسمان کو دیکھتا رہا۔ رات کو مناہل دوبارہ آئینے کے سامنے خود کو دیکھا۔ وہ آج بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی، آنکھوں میں ہار نہیں، ایک سناٹا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، سچ تو ہمیشہ سے میرے سامنے تھا مگر میں نے اپنی نفرت میں اسے دھندلا کر دیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی اور سلطان کی تھامی ہوئی انگلیوں کی وہ گرفت جو اب بھی اس کی انگلیوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ رمشا کے سچ بولنے کے بعد سب کچھ جیسے بدل گیا۔ مناہل نے کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ سوال کیے نہ جواب مانگے، مگر اب وہ مناہل سے ایک محتاط فاصلہ رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ وہ سمجھتی رہی ہے وہ سچ نہیں تھا، لیکن جو اس نے محسوس کیا وہ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ مناہل اب خاموش ضرور ہے مگر اس کی آنکھوں میں دوری آ گئی ہے۔ وہ ہر جگہ ہر لمحہ مناہل کے آس پاس رہنے لگا، کسی نہ کسی بہانے سے اس کے قریب آتا، بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مناہل کی خاموشی سب کچھ روک دیتی۔ اس رات بارش ہوئی تھی، حویلی پر اندھیرا چھا گیا تھا، بجلی چلی گئی، سب کمرے بند ہو چکے تھے، صرف ایک روشنی باہر برآمدے میں جل رہی تھی جس کا سایہ دیواروں پر لرز رہا تھا۔ مناہل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کھڑکی کے قریب، بارش کو دیکھتی ہوئی۔ باہر آندھی کا شور تھا، پھر اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ روشنی نہ ہونے کے باعث صرف سائے نظر آ رہے تھے۔ مناہل پیچھے مڑی اور اگلے ہی لمحے کسی نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ سلطان تھا، وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، دونوں ہاتھوں سے مناہل کے دونوں بازو دیوار سے چپکائے ہوئے، سانس اس کے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ تمہارا سانس تک میری اجازت سے چلے گا، تم میری ہو، صرف میری۔
اندھیرے میں اس کی آواز سرگوشی کی طرح تھی، مگر اس کے لہجے میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ مناہل کا جسم کانپنے لگا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر سلطان کی گرفت سخت تھی۔ اس نے آہستہ سے مناہل کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اور اس کی گردن کے قریب جھک کر سانس لیا۔ مناہل کی آنکھیں بند ہو گئیں، مگر لب کپ کپاتے رہے۔ تم جتنی دور جانے کی کوشش کرتی ہو اتنی ہی میری ضرورت بن جاتی ہو، سلطان نے کہا، پھر آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے چھوا اور آہستہ سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے میں اب بھی خاموشی تھی۔ سلطان دروازے کی طرف مڑا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا اور دروازہ آہستہ سے بند ہوا۔ مناہل وہیں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، دل کی دھڑکن جیسے سینہ پھاڑ دے گی۔ پھر وہ دھیرے سے چل کر بستر تک آ گئی، بیٹھ گئی اور گہری سانس لی۔ جسم پر اب بھی اس کی انگلیوں کے نشان محسوس ہو رہے تھے۔ رمشا کی صحت دن بدن بہتر ہونے لگی تھی۔ اب وہ صاف بول سکتی تھی، تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتی تھی۔ خاندان کے لوگ اسے دیکھ کر مطمئن ہونے لگے۔ اسپتال سے واپسی کے بعد وہ حویلی کے خاموش کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ مناہل روز اس کے پاس جاتی۔ ایک دن جب وہ تنہا بیٹھی تھی، رمشا نے کہا، جو کچھ چھت پر ہوا وہ میری غلطی تھی۔ میں سلطان سے بحث کر رہی تھی، میں غصے میں خود منڈیر پر جا بیٹھی۔ مجھے لگا وہ مجھے روکے گا، لیکن میرا پاؤں پھسلا۔ مناہل نے اسے دیکھا، تم نے اس وقت سب کو کیوں نہیں بتایا؟ رمشا نے نظریں چرائیں، کیونکہ کسی کو فرق نہ پڑتا۔ میں نے اسے کبھی چاہا ہی نہیں، اور تم چاہنے لگی ہو نا اسے؟ مناہل نے جواب نہیں دیا۔ اگلے دن سلطان لان میں بیٹھا تھا۔ مناہل آئی، قریب بیٹھ گئی، دونوں کے درمیان خاموش رہی۔ پھر مناہل نے کہا، میں رمشا کی بات سن چکی ہوں، وہ کہتی ہے تم نے اسے نہیں گرایا۔ سلطان نے صرف سر ہلایا۔ تمہیں یہ بات کب سے معلوم تھی؟ جب سے اس نے ہوش میں آ کر پہلی بار مجھے دیکھا۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، پھر تم مجھ سے دور کیوں ہو؟ مناہل خاموش رہی، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کچھ دن بعد سلطان نے اسے کوریڈور میں تنہا پایا اور قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اسے دیوار سے لگایا۔ مناہل چونکی، مگر چیخی نہیں۔ اب اگر تم میرے پاس نہ آئے تو میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مناہل نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خوف تھا مگر لب خاموش تھے۔ اس نے پلکیں جھکائیں، لیکن لبوں پر ایک ہلکی سی رضا کی لہر محسوس ہوئی جو سلطان نے فوراً پہچان لی۔ سلطان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ مناہل وہیں کھڑی رہی، دل کی دھڑکن تیز اور سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ رات گئے جب حویلی ساری سو چکی، سلطان کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا۔ وہ میز پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ آہٹ پر مڑا تو مناہل اندر داخل ہوئی، دوپٹے میں لپٹی، نظریں جھکائے۔ میں اب تم سے نفرت نہیں کر پاتی۔ سلطان ساکت رہ گیا۔ چند لمحے صرف اس کی سانسوں کی آواز کمرے میں گونجی۔ پھر وہ اٹھا، اس کے قریب آیا، دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے چہرے پر پہلی بار مکمل سکون تھا۔ وہ بولا نہیں، صرف مناہل کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ دونوں کچھ کہے بغیر بیٹھے رہے۔ کمرے کی خاموشی اب مکمل نہیں تھی، اس میں ایک نیا آغاز دھڑک رہا تھا۔ مناہل نے سر اٹھا کر سلطان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی سوال نہ تھا، صرف ایک ادھورا سچ تھا جو مکمل ہونے کے قریب تھا۔ رمشا مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی اور اس نے سب کو کمرے میں بلا کر وہ بات کی جو برسوں کے تعلق ایک لمحے میں خاموشی اور مہینوں کی الجھن میں گم ہو چکی تھی۔ تایا، تائی، سلطان اور مناہل سب موجود تھے۔ میں نے خود سلطان کو چھت پر بلایا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ وہ خاموش رہا، میری بات سن کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں غصے سے منڈیر پر جا بیٹھی اور میرا پاؤں پھسل گیا۔ اس نے مجھے بچانے کی کوشش کی مگر میں گر گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تائی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تایا نے گہری سانس لی۔ سلطان کچھ نہیں بولا اور مناہل کی نظریں زمین میں گڑ گئیں۔ کچھ دیر بعد سب کمرے سے نکل گئے، صرف مناہل رہ گئی۔ رمشا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب تم اسے وہ نہ دو جو میں نے چھیننے کی کوشش کی، اسے وہ دو جو تم سے مانگتا رہا ہے، خود کو۔ رمشا کے سچ بولنے کے بعد حویلی کے ماحول میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ الزامات، خوف اور شکوے ختم تو نہ ہوئے مگر ان کے پیچھے چھپی تلخی کچھ دھندلی ہو گئی۔ مناہل اب تک صرف الزام کے سہارے سلطان سے دوری بنائے رکھے تھی، اندر سے بے چین ہونے لگی تھی۔ اب وہ اس سے نفرت کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتی تھی مگر خود کو اس کی طرف جھکنے سے بھی نہیں روک پا رہی تھی۔ سلطان نے اس کی خاموشی کو پڑھ لیا تھا۔ وہ اب اس سے بھاگ نہیں رہی تھی، صرف خود سے نظریں چرا رہی تھی۔ ان دونوں مناہل کی آنکھوں میں ایک بدلتی ہوئی کیفیت تھی، نہ انکار نہ اقرار،
ایک خالی جگہ جو آہستہ کسی لمس کی کسی آواز سے پر ہونے کو بےتاب لگتی تھی۔ سلطان اسے محسوس کرتا اور ہر بار اس کے قریب آ کر رک جاتا۔ اب اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کرتا، مگر اس کی خاموش رضا اسے کھینچتی رہتی۔ شام کو مناہل لائبریری گئی تو سلطان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور جیسے ہی مناہل کتابوں کے درمیان سے گزری، سلطان نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ تم اب میرے ہر خیال میں ہو، ہر رات، ہر خواہش میں، اور اب تمہیں روکنا میرے بس میں نہیں۔ مناہل نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور اگر میں اب نہیں رکوں؟ سلطان نے اسے دیوار سے لگایا، لبوں کے قریب، آنکھیں گہری اور سانس کر، تو میں تمہیں خود میں جذب کر لوں گا ہمیشہ کے لیے۔ وہ لبوں سے چھوئے بغیر ہٹا اور بس ماتھے پر بوسہ دیا۔ مناہل نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ رات باقی تمام راتوں کی طرح مختلف تھی۔ اندر ایک قید تھی، مگر اس میں قید ہونے والا خود ہی قید ہونا چاہتا تھا۔ اور سلطان جو اب تک طاقت کا نام تھا، اب مناہل کے خاموش اقرار میں خود کو ہارنے لگا تھا۔ مناہل کی خاموشی اور قریب آنے کی ہچکچاہٹ نے سلطان کے اندر ایک بے قراری کو جنم دیا۔ وہ اب اسے صرف چاہتا نہیں تھا، اسے مکمل طور پر حاصل کرنے کی شدت محسوس کر رہا تھا، مگر ہر بار رک جانا اس کے لیے اذیت بنتا جا رہا تھا۔ مناہل نے چاہنے سے انکار نہیں کیا، مگر اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ وہ آدھی رضامندی آدھی دوری کا کھیل چل رہا تھا۔ ایک رات سلطان کوریڈور میں ٹہل رہا تھا جب مناہل پانی لینے کچن گئی۔ واپسی پر اندھیرے میں اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑ کھڑا گئی۔ اگلے ہی لمحے سلطان نے پیچھے سے اسے تھام لیا۔ مناہل اس کے سینے سے لگی اور دونوں کے درمیان سانسوں کا فاصلہ مٹ گیا۔ یہ دوسری بار ہے تم میرے سینے سے ٹکرائی ہو، سلطان نے سرگوشی کی۔ پہلی بار مجھے خوف تھا، مناہل نے آہستہ سے کہا، اور اب تمہیں دھکا دینے کا دل نہیں کرتا۔ سلطان نے اسے تھامے رکھا دیر تک۔ دوپہر کو سب کیلولہ کر رہے تھے۔ سلطان لائبریری میں بیٹھا تھا جب مناہل اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ سلطان نے حیرت سے دیکھا۔ یہ میرے لیے؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ کے لیے نہیں، بس چائے بنائی ہی، لگا شاید آپ بیٹھے ہوں۔ سلطان نے کپ لیا، آہستہ سے اس کی انگلیوں کو چھوا اور ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اب ہر چیز تمہاری طرف سے آتی ہے تو خاص لگتی ہے، چاہے چائے ہو یا تمہاری خاموش نظریں۔ مناہل نے نظریں جھکا لیں مگر ہاتھ نہیں چھڑایا۔ ایک شام سلطان مناہل کے کمرے کے باہر ٹھہرا۔ دروازہ کھلا، مناہل آئینے کے سامنے بال سنوار رہی تھی۔ سلطان اندر آیا اور آہستہ سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں تمہارے بال سنوار سکتا ہوں؟ مناہل نے آئینے میں اسے دیکھا اور خاموشی سے برش سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ سلطان نے اس کے بالوں میں آہستہ سے برش پھیرنا شروع کیا۔ اس کی انگلیاں اس کے گلے کے قریب سے گزری اور مناہل کی پلکیں لرزنے لگی۔ تمہارے بالوں کی خوشبو میرے حواسوں پر قبضہ کر لیتی ہے۔ برش رک گیا مگر لمحات نہیں رکے۔ رات کے سلطان اپنے کمرے کے لان میں بیٹھا جب مناہل آئی۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر اس نے سلطان کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ پہلے یہ کاندھا مجھے خطرناک لگتا تھا، اب یہ واحد جگہ ہے جہاں سکون ملتا ہے۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بوسہ دیا۔ میں تمہیں صرف چھونا نہیں چاہتا، میں تمہارے اندر بسا رہنا چاہتا ہوں۔ مناہل نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ لمحہ، وہ لمس، وہ سانس اس کا وجود ہو۔ یہ لمحات، یہ چپ، یہ دھڑکنیں، اب ان کے درمیان کوئی دیوار نہ رہی تھی۔ مناہل خود کو اس کے حوالے کر رہی تھی، دھیرے دھیرے مگر مکمل طور پر۔ رات کو مناہل سلطان کے کمرے کے دروازے تک آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سلطان سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں کتاب تھی اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نظریں ملی۔ مناہل آہستہ سے آگے بڑھی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، خاموشی سے اس کے ہاتھ تھامے اور جھک کر انہیں چوم لیا۔ تم میرے ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ سلطان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ وہ اٹھا اور مناہل کو باہوں میں اٹھا لیا اور آہستہ سے بولا، اب کوئی رات تمہارے بغیر نہیں گزرے گی، اور نہ دن۔ مناہل نے آنکھیں بند کر لی اور پہلی بار مکمل طور پر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ سلطان نے اسے بستر پر لٹایا، اس کا دوپٹہ آہستہ سے سرکایا اور اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی گئی، سانسوں کی تال بدلتی گئی، لمس نے فاصلے مٹا دیے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دو جسموں کی قربت کا گواہ وقت تھا جو رک گیا تھا۔ صبح سورج کی کرنوں نے جب کمرے میں جھانکا تو مناہل سلطان کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ سلطان جاگ رہا تھا اور اس کی پیشانی چومتا رہا۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم نے مجھے اپنے دل میں سزا دی ہے، وہ سزا کبھی معاف نہیں ہوگی۔ مناہل نے نیم خوابیدہ انداز میں کہا، اگر یہ سزا تھی
تو میں ساری زندگی یہ سزا چاہوں گی۔ انجام مکمل تھا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔